अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहिमी का एक खूबसूरत सा मुशाहिदा लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और इस मुशाहिदे से ये भी मालूम होता है कि बहुत सारे लोग को अल्लाह ताला ने चुन लिया होता है और बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि वो बचपन से ही इस पर अमल कर रहे होते हैं, चाहे उनके वालिदैन करवा रहे होते हैं या फिर कोई भी और रीज़न बन जाता है कि वो खुद ही वो अमल करने लग जाते हैं, उनके दिल को लग जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सिलेक्ट करना होता है वो ज़रूरी नहीं कि बचपन से ही करें, वो कभी भी किसी भी एज से की जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन बहन का मुशाहिदा है वो कहती हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेकर आज तक वो दरूद इब्राहिमी के सफ़र पर हैं। बचपन में वो फजर की नमाज के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, फिर ज़िंदगी में जब भी वक्त मिलता दिल ही दिल में या फिर ज़बान से दरूद इब्राहिमी का विर्द जारी रखती थी। और कहती हैं कि जो इनका दरूद इब्राहिमी का सफ़र है ये हमसे कुछ शेयर करना चाहती हैं इस बारे में। एक बार कहती हैं कि अंकल हमारे घर तशरीफ़ लाए और उनके हाथ में खूबसूरत सी छोटी सी तस्बीह थी। इसका रंग सब्ज़ था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे वालिदैन ने हम सब बहन भाई को बुलाया और हुक्म दिया कि अंकल को सलाम करो। हमने चाचू को सलाम किया, लेकिन मेरी कैफियत कुछ और थी। मैं बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस नज़रों से तस्बीह को मुसलसल देख रही थी। अंकल ने मेरी नज़रों को जांच लिया, कहने लगे बेटा क्या आपको ये तस्बीह पसंद आई है? मैंने कहा जी मुझे तस्बीह अच्छी लगी है। फिर मैंने झिझकते पूछा कि आप इस पर क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा इस तस्बीह पर मैं दरूद इब्राहिमी का जिक्र करता हूँ। जब मैंने ये सुना तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैं बच्ची थी, मेरे पास इतना इल्म नहीं था कि दरूद इब्राहिमी को नमाज के बाहर भी पढ़ा जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बेटा आप नमाज पढ़ते हो? तो इस सवाल पर मेरे अबू झट से बोले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैमिली नमाज का एहतमाम करती है और हमारे घर में नमाज पर पूरा फोकस रखा जाता है और किसी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये वो मुबारक दिन था जिस दिन मुझे मोटिवेशन मिली और मेरे दरूद शरीफ का सफ़र शुरू हुआ, जो मेरे लिए यादगार है और सादत का दिन भी है। खैर ये गुफ्तगू चल रही थी। अंकल ये सुनकर खुश हो रहे थे कि हमारे घर के अंदर नमाज का एहतमाम किया जाता है। अंकल मुस्कुराकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और बड़े प्यार से कहने लगे बेटा आप जो नमाज की आखिरी रकत में दरूद शरीफ पढ़ती हो इसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। मैंने झट से सवाल किया लेकिन हम तो दरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर पढ़ते हैं, तो आप इस दरूद शरीफ को नमाज के बाहर क्यों पढ़ते हैं? अंकल ने मेरे सवाल के जवाब में कहा बेटा जब भी नमाज के बाहर दरूद इब्राहिमी को एक बार पढ़ते हैं तो हमें एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकियां देते हैं। हम जो दरूद शरीफ पढ़ते जाते हैं हमारी नेकियां बढ़ती चली जाती हैं और हमारा नेकियों का तराजू भारी होता चला जाता है। जिसकी नेकियां क़यामत के रोज़ ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा। मैंने शौक से पूछा कि अंकल क्या वाकई एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं? तो अंकल ने कहा हाँ बेटा ऐसा ही है। अंकल ने मुझे मुखातिब होकर कहा बेटा अगर आप आज मुझसे वादा करें कि आप आइंदा ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी तो ये जो तस्बीह मेरे हाथ में है और मुझे महसूस हो रहा है कि आपको पसंद भी बहुत आई है तो मैं ये तस्बीह आपको दे दूंगा। मैंने खुशी खुशी कदरे जोश में कहा अंकल इंशाल्लाह मैं ज़रूर दरूद इब्राहिमी का विर्द करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। जब अंकल ने मेरा ये जवाब सुना तो उन्होंने मुझे वो 33 दानों वाली खूबसूरत तस्बीह अता कर दी। अंकल ने मुझे जब तस्बीह दी तो मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी से मुस्कुराने लगी। तो मेरे वालिदैन जो वहाँ मौजूद थे वो भी मेरे खूबसूरत तोहफे पर खुश हो रहे थे और मेरी इस सादत पर मुझे दाद भरी नज़रों से देख रहे थे। वो अंकल हमारे घर थोड़ी देर ठहरे, फिर वो तशरीफ़ ले गए। रात हो गई। रात गुजरने के बाद जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए जागी तो नमाज की अदायगी के बाद मैंने बहुत ही मोहब्बत और अकीदत से दरूद इब्राहिमी का विर्द किया। मुझे ये तो याद नहीं मैंने कितनी अकीदत से दरूद इब्राहिमी पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने अपनी डायरी पर लिखा था कि मैंने आज इतना दरूद इब्राहिमी पढ़ा और उस तादाद के आगे मैंने ज़ब लगाकर 10 का हिंसा लिखाया और दरूद शरीफ की तादाद के साथ 10 को ज़रब देकर अपनी टोटल नेकियां भी इस डायरी में लिखी। फिर मेरा ये मामूल बन गया, फजर की नमाज की अदायगी के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ती, फिर डायरी पर दरूद शरीफ की तादाद लिखती, उस तादाद को 10 के साथ ज़रब देती, अपनी नेकियों की तादाद लिखती और पिछली लिखी नेकियों के साथ जमा करती और खुश होती कि मैंने इतनी कमाई कर ली है। जहाँ मेरी नेकियों की तादाद में इजाफा हो रहा था वहाँ मेरा शौक भी जोर पकड़ रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बचपन था, डायरी की तरफ रुझान ना रहा, डायरी पर लिखना भूलती गई और फिर डायरी भी खो दी जो फिर मुझे ना मिल सकी। लेकिन दरूद इब्राहिमी की मुझे आदत हो चुकी थी। सब्ज़ रंग की वो खूबसूरत तस्बीह मेरे साथ रही और मैं इस पर दरूद शरीफ पढ़ती रही। एक वक्त आया कि इस तस्बीह का धागा टूट गया तो वो भी मुझसे गुम हो गई। फिर कभी हाथ के पूरों पर तस्बीह पढ़ती, कभी किसी और तस्बीह पर दरूद शरीफ पढ़ती रहती। रिश्तेदार जानने वाले जब हज या उम्रे से वापस आते तो हमारे घर में आब ज़मज़म, खजूर और तस्बीह का तोहफा देते थे।
پھر میں وہ تسبیح گھر والوں سے لے لیتی اور شوق سے اس تسبیح پر درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا جاری رکھتی۔ میرے گھر والے میرے اس شوق کو بخوبی جانتے بھی تھے اور میرے سفر پر خوش بھی ہو رہے تھے۔ میرے شوق کو دیکھ کر میرے گھر میں جب بھی کوئی تسبیح کا تحفہ بھیجتا تو مجھے مخاطب کر کے تسبیح تھما دی جاتی کہ بیٹا یہ دیکھو تمہارے لیے تحفہ آیا ہے جس کا تم انتظار کرتی رہتی ہو۔ میرے گھر والے میری یہ روٹین دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں پوچھا کیا پڑھتی ہو، کتنا پڑھتی ہو۔ جب بھی تحفہ آیا تسبیح کا تو مجھے تھما دیا اور میں درود ابراہیم مسلسل شوق سے پڑھتی جاتی۔ اس طرح پتہ نہیں کتنی تسبیح میرے ہاتھ میں چل چل کر گھس گھس کر ٹوٹی۔ ایک جنون تھا، ایک عشق تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں مختلف تسبیحوں کے ٹوٹے دانے اکٹھے کرتی رہتی اور پھر سوئی دھاگے سے ان کی تسبیح بناتی، پھر اس پر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی، لیکن دھاگا کچا ہوتا تھا اسی لیے تسبیح جلدی ٹوٹ جاتی تھی۔ درود شریف کا سلسلہ میرا ایسا چلا کہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی دن میرا ناغہ ہوا ہو۔ درود شریف کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی لیکن کبھی غفلت نہیں ہوتی تھی اور میرا درود شریف جاری رہا۔ میرے بہن بھائی میری یہ ساری روٹین دیکھتے رہتے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائی مجھ سے کہنے لگے، ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم رات کو سوتے ہوئے درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہو۔ درود شریف میرے اندر جذب ہو رہا تھا اور درود شریف میرا جنون بنتا جا رہا تھا۔ درود شریف کی نورانیت میرے اندر اتر رہی تھی، مجھے درود شریف سے عشق تھا اور میرے درود شریف کے ساتھ سفر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی لالچ میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا، میں نے کبھی کسی دنیاوی نعمت یا چیز کے حصول کے لیے درود ابراہیمی نہیں پڑھا۔ مجھے شوق تھا تو یہ میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر میرے اندر درود شریف ایسا جاری ہوا کہ مسلسل ورد چل رہا تھا اور میں درود شریف کے ورد میں مسلسل متفکر رہتی تھی۔ میں درود شریف کی عادت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، بہت زیادہ میں نے درود ابراہیم پڑھا، لیکن آج تک میں نے الحمدللہ کسی دنیاوی لالچ یا نعمت کے لیے کبھی بھی درود ابراہیمی نہیں پڑھا۔ میرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں کالج میں جب 4 سال کی پڑھائی کے لیے داخلہ لیا تو وہاں پر ایک لڑکی میری دوست بن گئی جس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں ہر وقت اس کی باتوں میں گم رہتی، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے مجھے بار بار خیال آتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اچھا، یہاں ان کے واقعے سے پہلے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ پہلے بھی میں نے واقعے بیان کیے ہوئے ہیں کہ جو لوگ درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ ان کو ایک تحفہ ایک سمجھ لے ملتا ہے کہ انہیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کوئی انسان ہمارے ساتھ مخلص ہے بھی کہ نہیں، اور انہیں فوراً ایک ان کی چھٹی حص جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جاگ جاتی ہے، ہر معاملے میں انہیں پتہ لگ جاتا ہے یہاں انہیں کیا سٹیپ لینا ہے۔ تو بس ان بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ان کی جس لڑکی سے دوستی ہوئی اس کے بعد ان کو بہت دفعہ خیال آیا کہ بس یہ ان سے دوستی چھوڑ دیں، لیکن بار بار ان کا دل میں یہی آتی کہ میری تو اتنی دوستی ہی نہیں ہے، اتنی مشکل سے دوست بنی ہے۔ پھر ان کو خواب بھی دکھایا گیا کہ وہی لڑکی ان کے بارے میں برائی کر رہی ہے، ان کی غیبت کر رہی ہے اور یہ بہت رو رہی ہیں خواب میں۔ اس کے بعد یہ اگلے دن پریشان تو ہوئی، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے دوستی نہیں ختم کی، پر ایک بات سوچی کہ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بار بار یہ بولا جا رہا ہے۔ تو پتہ لگتا کہ اس کی گفتگو صرف غیبت سے شروع ہوتی، کسی کے کریکٹر پہ شروع ہوتی اور بس غلط باتیں ہی وہ اگلے کے بارے میں ایکسپلین کرتی۔ خیر، کہتی ہیں کہ میری دوستی اس سے ختم نہ ہو سکی اور پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک جو لڑکی تھی جس نے میرے لیے رشتہ بھیجا، جو ہمارے ہی گروپ میں تھی، اس لڑکی نے جب رشتہ بھیجا اس سے گوارا نہ ہوا اور اس نے اس کو بہت ساری عجیب عجیب باتیں میرے بارے میں کی جو مجھے نہیں پتہ چل سکی تھی۔ اور پھر خیر ہوا یہ کہ اس لڑکی نے یقین نہیں کیا اس کی باتوں کا اور وہ کافی ٹائم جو ہے وہ مجھے سچ بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نہیں سمجھی۔ پھر کہتی ہیں کہ میری پروفیسر صاحبہ جو تھیں، جو ان کے کالج میں تھیں، انہوں نے بھی رشتہ بھیجا تو اس لڑکی نے ان کو بھی جا کر الٹی سیدھی باتیں کر دی، جس کے بعد کہتی ہے پروفیسر صاحبہ بھی رک گئی کہ ابھی رشتہ نہیں بھیجنا۔ پھر 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے آ کے سچ بتایا ان کے گھر آ کر، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میری پھپھو نے بھی جب میری اس دوست کو دیکھا تو کہا کہ مجھے اچھی نہیں لگی کسی طرح، تم اس سے دور رہو۔ لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ درود ابراہیمی پڑھی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ لڑکیاں خود جو دوسری لڑکیاں گروپ کی تھیں انہوں نے آ کے اس کی لڑکی کی اصلیت بتائی، نہ صرف ان کو بتائی بلکہ پروفیسر صاحبہ کو بھی بتائیں، اور اب یہ پروفیسر صاحبہ جو ہے یہی ان کی ساس ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میری امی کو یہ بات اچھی لگی پروفیسر صاحبہ کی کہ انہوں نے آ کے خود معافی مانگی، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اپنی شاگرد سے بھی معافی مانگتی ہوں کیونکہ میرا اتنا زیادہ مجھے بدل کر دیا گیا تھا۔ خیر، یہ کہتی ہیں کہ اب ان کی لائف کی جرنی کچھ یوں ہے کہ ان کی خود 4 سال کی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ سے، اور اب انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے خاوند جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ایک درود پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے خود بتایا کہ وہ درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ درود پاک پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، کوئی اس کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ جیسے ان کی عزت خراب ان کی دوست نے کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی عزت واپس لوٹائی۔
اب اس واقعے سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 کہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کی چھٹی حس تیز ہو جاتی ہے اور ان کو اس کے اوپر فالو بھی کرنا چاہیے اس کو. دوسری بات یہ کہ جب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ لڑکی غیبت کر رہی ہے تب بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کیونکہ اتنی رحم دل تھی، اتنی زیادہ ان کا سافٹ ہارٹ تھا کہ یہ اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں، لیکن الحمدللہ بچ گئی پھر بھی، کیونکہ یہ درود ابراہیمی کا ورد کر رہی تھیں. اس کے علاوہ ان کی لائف کی سٹوری سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی عزت چاہتا ہے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو عزت ملتی ہی ملتی ہے. ہم اکثر اوقات کہتے ہیں شاید بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے عزت ملے گی، شاید اچھے کپڑے پہننے سے عزت ملے گی، شاید 2-4 لوگوں میں ایسی بڑی ہائی فائی سوسائٹی میں ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، لیکن اصل عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے آپ نے کبھی بھی نہیں گھبرانا. اگر کوئی انسان کہے نا کہ ہاں ہم تمہاری عزت خراب کر دیں گے، کچھ کر دیں گے، تو جب تک آپ کسی کا برا نہیں چاہ رہے، آپ اپنی ایک پراپر جرنی پر ہیں اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے، تو پھر آپ کی کوئی عزت خراب نہیں کر سکتا. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بات جان لیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، انہیں نہ دنیا میں کچھ خوف ہوگا نہ آخرت میں. اس لیے ہمیں کسی کی بھی باتوں سے پریشان نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. تو جب آپ اپنے معاملات بس ٹھیک کریں اور درود ابراہیمی پہ فوکس کریں، جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. دنیا کی تمام فکریں جو ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے پلیز اپنے آپ کو جس فکر میں اگر آپ نے لگانا ہے نا آج، تو درود ابراہیمی کی فکر میں لگائیں کہ وہ کس طرح ہم نے مکمل کرنا ہے، وہ کس طرح پڑھنا ہے. جب آپ اس کی فکر میں لگ جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے درود ابراہیمی مکمل کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں چاہے عزت ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، اس کے لیے پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ جو لوگ فیوچر کی ٹینشن لے رہے ہیں، درود ابراہیمی مکمل کرنے کی ٹینشن میں لگ جائیں، پھر انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. گناہ کی طرف جائیں گے واپس آ جائیں گے، کوئی غلط فیصلہ کرنے لگیں گے واپس آ جائیں گے. غلط فیصلہ ہو بھی جائے گا اگر، تو اس سے آپ بچ جائیں گے. اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں رکھی ہے. یہ ہماری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، اور جتنا آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں آپ لوگ سے، اس کے بعد یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. ہمارے گھر کے کوئی 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر ایک گھر ہے، اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت درود ابراہیمی ایک جو ان کی فرنٹ وال ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. مجھے اکثر اوقات وہ گھر بہت حسین لگتا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ بنا بھی بہت خوبصورت ہوا ہے. اس کے اندر ایک خوبصورت لان ہے، اور میں ہمیشہ بس وہ نظر میں آتا تھا. مین روڈ کے اوپر بھی ہے وہ کچھ گھر، تو بس گزرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے درود ابراہیمی پڑھنا بھی یاد آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے جنہوں نے لکھوایا ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو انہوں نے اتنی خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر شادی ہونا تو جیسے وہ اپنے گھر کی لائٹنگ کرتا ہے، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے لائٹنگ کروائی ہوئی تھی. اور وہاں سے میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ انہیں درود ابراہیمی کا فیض ملا ہے. اور پتہ نہیں اب اندر کیسے لوگ بستے ہوں گے، لیکن حسین لوگ ہی لگتا ہے بستے ہوں گے جو درود ابراہیمی کے تھرو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عنایت کیا. یہاں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی، جو ان کا گھر ہے وہ تو دنیاوی مال ہے، لیکن جو درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کو جو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے، کیا پتہ ان کی دعا ہو کہ ہمیں ایک اچھا گھر ملے، کیا پتہ ان کی ایک دعا ہو کہ ہمیں ایک اچھا گھر ملے، ہم اس کی فرنٹ وال پہ درود ابراہیمی لکھوائیں گے. پتہ نہیں کیا ریزن ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان کے اوپر درود ابراہیمی کی برکات کا فیض ہے. اس درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان لوگوں کو وہ سب ملا ہے. اسپیشلی اس دن مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی جب میں نے ان کے گھر کو دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھا 12 ربیع الاول پر، اور انہیں بہت خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی تھی. ہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ شاید منانا نہیں چاہیے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گی. لیکن جو مین بات مجھے پتہ لگی وہ یہ کہ ان کا گھر، اس گھر کے جو لوگ یا جو بھی ایک ہی کوئی بندہ ہو، اس گھر میں ماشاءاللہ اس انسان کو یا اس پوری فیملی پر درود ابراہیمی پڑھنے کی برکات ہے. تو خیر میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور اسی فکر میں رہیں گے، اور یہ جتنے بھی واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں آپ کی موٹیویشن کے لیے سنائے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو ایک اور واقعے کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.